पहली बात तो ये है कि रहमतुल लिल आलमीन, मैं इनको बरेलियों को मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुरान मजीद का इस आयत का वो मुख्तसरुल मानी के तर्ज पर जवाब दूँ, जो लुग़त की मशहूर किताब है और हर मदरसे के अंदर दरस निज़ामी के, हमारे मदरसों में दरस निज़ामी के 5वें दर्जे में पढ़ाई जाती है, जिसमें कसर मौसूफ़ अला सिफ़त और कसर सिफ़त अलल मौसूफ़ कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से बरेलियों के तो ये ऊपर से बात गुजर जाएगी, इनको समझ ही नहीं आएगी कि ये कसर मौसूफ़ अला सिफ़त क्या है और कसर सिफ़त अलल मौसूफ़ क्या है। लेकिन मैं सामीन नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवी नजीब अहमदी दौखानी की वीडियो के जवाब में है। वहाबी नजीब अहमदी दौखानी की एक वीडियो सुनी जो तकरीबन 6-7 मिनट पर मुश्तमिल है। वहाबी नजीब अहमदी दौखानी ने अपनी इस वीडियो में वहाबी दौखानी रशीदी फ़िरक़ा के जुबानी और सरबराह थे मौलवी रशीद अहमद गंगोही दौखानी, उनके एक फ़तवे का नाकाम तौर पर दिफा करने की कोशिश की। हैरान कुन तौर पर नजीब अहमदी दौखानी ने अपनी इस वीडियो में कुछ इस तरह की भी बातें की हैं जो नजीब अहमदी दौखानी के साथ साथ वहाबी दौखानी धर्म के लिए, फ़िरक़ा के लिए भी ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस हैं। बंदा नाचीज़ इससे कबल मुतअद्दिद वीडियोज़ में बार बार कह चुका है कि अगर नजीब अहमदी दौखानी जैसे 2-3 और मुनाज़िर तर्जुमान वहाबी दौखानी फ़िरक़ा को मिल गए तो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की ज़िल्लत और रुसवाई के लिए यही काफ़ी होंगे, किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले वहाबी नजीब अहमदी साहब की वीडियो का खुलासा समाअत फरमाएं ताकि बात करने, समझने और समझाने में आसानी हो। सामीन नाज़रीन, वहाबी नजीब अहमदी साहब ने जिस फतवा के दिफा में वीडियो बनाई है, ये फतावा रशीदी है, मेरे पास मकतबा रहमानिया से शाया हुआ है। सफ़ा नंबर इसका 245 है। रशीद अहमद गंगोही जो कि वहाबी दौखानी रशीदी फ़िरक़े का बानी और सरबराह था, उससे सवाल किया गया कि लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन मखसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या हर शख्स को कह सकते हैं। ये सवाल हुआ कि लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त ख़ासा है या हर बंदे को कह सकते हैं, ये सवाल किया गया। तो रशीद अहमद गंगोही बानी वहाबी दौखानी रशीदी फ़िरक़ा के, वो ये कहते हैं कि लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन सिफ़त ख़ासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। ये सवाल के जवाब में रशीद अहमद गंगोही दौखानी के वाज़े तौर पे अल्फाज हैं कि लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन सिफ़त ख़ासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, यानी रहमतुल लिल आलमीन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त ख़ासा नहीं है। तो जब ये फतवा रशीद गंगोही दौखानी ने दिया तो सुन्नी उलमा ने गिरफ्त की और ये कहा, तुम और तुम्हारे मानने वाले चेले चांटे वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त ख़ासा के मुनकिर हो, ये एतराज़ किया। तो वहाबी नजीब अहमदी दौखानी साहब को चूँकि इमामुल मुनाज़रीन का कीड़ा भी बहुत ज़्यादा तंग करता है और हज़रत वीडियो बनाने का भी शौक़ रखते हैं और कैमरे के सामने आकर दिफा करना शुरू कर दिया इस फतवे का। और दिफा के अंदर जो बातें की हैं वीडियो के अंदर, वो ये है कि नजीब अहमदी साहब कहते हैं जो उलमाए रब्बानिशीन हैं वो उम्मत के लिए रहमत होते हैं, और फिर बकवास करते हुए कहा कि वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात हैं ये उम्मत के लिए रहमत हैं और जो सुन्नी उलमा हैं वो उम्मत के लिए रहमत नहीं हैं। इस किस्म की बकवासात की हैं नजीब अहमदी साहब ने। और तीसरे नंबर पे नजीब अहमदी साहब जाहिज़ का जानशीन बनते हुए ये सुन्नी उलमा को ताना दिया कि अगर मैं मुख्तसरुल मानी की रोशनी में जवाब दूं तो ये बात इनको समझ नहीं आएगी, इनके ऊपर से गुजर जाएगी। नंबर 4, नजीब अहमदी साहब ने यह भी मुतालबा किया कि किसी देवबंदी आलिम ने देवबंदी आलिम को या किसी आलिम को या किसी देवबंदी आलिम की जानिब मंसूब किताब के अंदर किसी के लिए भी लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 5, नजीब अहमदी साहब ने आखिर में कुछ हवाला जात पेश किए कि जिसमें कुछ सूफिया के लिए सूफिया ने लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन का इतलाक़ किया, जिस तरह के
حضرت خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر صوفیاء۔ یہ چند باتیں کی ہیں نجیب احمدی صاحب نے، جس کا خلاصہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پہ نجیب احمدی صاحب نے جو دھوکہ دیا عوام کو، یہ کہا کہ حضرت نے کسی کو کہا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ نجیب احمدی صاحب کی کھوپڑی میں اگر کوئی عقل نام کی چیز ہوتی تو جو سوال ہے اور جواب کی پہلی لائن ہے، اس میں ہی بات جو ہمارا اعتراض ہے وہ موجود ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رحمت للعالمین خاص ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی دیوخانی نے کہا کہ لفظ رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض تو یہ تھا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت خاصہ کے منکر ہو۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس بات کا جواب دیتے، لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، یہ موجب رحمت عالم ہوتے ہیں۔ کھوپڑی کے اندر اگر کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہوتی نجیب صاحب کے، تو رحمت عالم اور رحمت للعالمین میں فرق یہ ضرور کرتے۔ ان کو پتہ ہوتا کہ رحمت عالم اور رحمت للعالمین میں کتنا فرق ہے۔ حضرت اس بات کا جواب نہیں دے سکے اور قیامت تک یہ نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت نے یہ بکواسات کی ہیں کہ سنی علماء یہ رحمت نہیں ہے، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات رحمت ہوتے ہیں۔ تو اس پہ میں اتنا کہوں گا کہ انگریز کے کہنے پہ شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھی، اس کے اندر وہ عقائد بیان کیے جو انگریز چاہتا تھا۔ ظاہر بات ہے جب انگریز کے کہنے پہ کتاب لکھی ہے تو وہی کچھ لکھے گا شاہ اسماعیل دہلوی جو انگریز کہے گا۔ اسی تقویۃ الایمان نامی کتاب کے اندر انبیاء علیہ السلام کی شان میں بالعموم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بالخصوص گستاخیاں کی گئیں۔ امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتووں کی بوچھاڑ کی گئی، باقاعدہ توپیں چلائی گئیں کفر اور شرک کے فتووں کی۔ اس کے بعد قاسم نانوتوی ہے، قاسمی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ تھے، انہوں نے وہ مسائل بیان کیے اپنی کتب کے اندر کہ امت مسلمہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئی، انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ رشید احمد گنگوہی یہ بھی اسی کے ساتھی تھے، یہ کہاں اس سے پیچھے رہتے، انہوں نے بھی وہ مسائل بیان کیے اپنی کتب کے اندر، فتاوی جات لکھے کہ امت مسلمہ انتشار اور فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے چیلے چانٹے شاگرد حضرات، وہ ان سے کب پیچھے رہ جانے والے تھے۔ تھانوی صاحب ہے، انہوں نے حفظ الایمان کے اندر گستاخانہ عبارت لکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ علماء کے کہنے پہ بار بار کہا گیا توبہ کرو، رجوع کرو، لیکن حضرت تھانوی نے، چونکہ حضرت تھانوی تھے، بہت بڑی شخصیت تھے ان کی، حکیم الامت جو ٹھہرے ان کے، عوام کے دباؤ پہ، علماء کے دباؤ پہ حضرت تھانوی نے الفاظ تو بدل ڈالے، لیکن توبہ کی توفیق، رجوع کی توفیق نہ ہو سکی۔ براہین قاطعہ کے اندر جو عقائد و نظریات بیان کیے گئے، اگر ان جیسے وہابی دیوخانی مولوی حضرات امت کے لیے رحمت ہیں تو پھر زحمت کس چیز کا نام ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو کچھ سمجھاؤ کہ زحمت کیا چیز ہے؟ کیا زحمت کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کہ جس سے عوام کو اندازہ ہو کہ یہ زحمت ہے اور یہ رحمت ہے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو سنی علماء پہ اعتراض کرتے ہوئے، سنی علماء پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے؟ ڈوب کر مر جانا چاہیے نجیب احمدی کو۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ نجیب احمدی صاحب نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جی مختصر المعانی کی طرز پہ اگر جواب دوں تو یہ بات ان کے اوپر سے گزر جائے گی، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جی کیا بات ہے، حضرت جیسے جہیز کے جانشین ہوں، فصاحت و بلاغت کے امام مانے جاتے ہوں، یہ لفظ کہیں سے پڑھ لیے اور یہ کیمرے کے سامنے آ کر جو ہے بولنا شروع کر دیا، ہمیں پتہ ہے کہاں سے پڑھیں۔ نجیب احمدی صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی ساجد خان نے کتنا بڑا بلنڈر کیا۔ اگر تم میں کوئی جرت ہوتی، ہمت ہوتی تو یہ کسر کی بات چھیڑتے، الٹا ہمیں تانا دے رہے ہو۔ ادھر میرے پاس آ، میں تمہیں کسر کی بات پڑھاؤں اور کسر کی اقسام پڑھوں، تمہیں ما امثلہ کے پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ یاد کرواؤں گا تمہیں۔
بات کرتے ہو ان کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اگر جرأت ہوتی تو اس باس کو چھیڑتے تم۔ ساجد خان کی کتاب سے یہ الفاظ کیا پڑھ لیے؟ تو محقق کے توسی علامہ چلپی بن بیٹھا، شرم نہیں آتی؟ جناب کی اوقات اتنی ہے کہ مختصر المعانی لغت کی مشہور کتاب ہے، 5ویں سال میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، چلیں کم از کم اتنا تو پتہ ہے نا 5ویں سال میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی کسی سے پوچھ لینا یہ کس فن کی کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے یا ادب کی کتاب ہے؟ تم نے اگر مختصر المعانی کا خطبہ پڑھا ہوتا بھی اسرار البلاغتی کے الفاظ واضح طور پہ علامہ نے لکھے ہیں، تمہیں پتہ چلتا بھی یہ کس فن کی کتاب ہے۔ یہ لغت کی مشہور کتاب ہے اور طنز سنی علماء کے اوپر کر رہے ہو۔ کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ اتنا بڑا جہل آدمی کہ یہ لغت کی مشہور کتاب ہے۔ مجھے لگتا ہے دیوبند والے مولوی حضرات بھی تمہارے اوپر تھو تھو کریں گے، اور سنی علماء پہ اعتراض کر رہے، طنز کر رہے، ان کے اوپر سے گزر جائے گی۔ یہ بحث چھیڑ کسر کی کسی ویڈیو کے اندر، انشاءاللہ تمہارے 14 طبق روشن نہ کرا دیے تو پھر کہنا، اور تمہیں بتاؤں گا کہ مولوی ساجد خان نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ وہاں سے یہ الفاظ اٹھا کے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تم نے بات یہ نہیں چھیڑی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ نمبر 4، جو تم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے کسی عالم نے کسی عالم کے لیے، کسی شخصیت کے لیے لفظ رحمت للعالمین کا استعمال نہیں کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کس نے کیا ہے، ذرا ہم سے تو پوچھ۔ یہ میرے پاس ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 122 اور ملفوظ نمبر 135۔ یہ وہ آپ کا مطالبہ پورا کر رہا ہوں کہ چیلنج ہے، ان کو دکھائیں۔ یہ میں آپ دکھانے لگا ہوں آپ کو، صفحہ نمبر 122 ہے اور ملفوظ نمبر 135۔ یہاں پر کیا ہے کہ جس وقت حضرت گنگوہی کو حضرت حاجی صاحب کی وفات کی خبر ملی ہے، کئی روز تک حضرت مولانا گنگوہی کو دست آتے رہے، جی دست آتے رہے حضرت گنگوہی کو۔ مزید آگے لکھا، اس قدر صدمہ اور رنج ہوا تھا، بظاہر یہ معلوم نہ تھا کہ اس قدر محبت حضرت کے ساتھ ہوگی۔ حضرت گنگوہی حضرت کی نسبت بار بار رحمت للعالمین فرماتے تھے، بار بار حضرت کی نسبت رحمت للعالمین فرماتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رشید گنگوہی دیوخانی نے کس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت خاصہ کا انکار کیا، کہ اس نے اپنے پیر کو رحمت للعالمین بنانا تھا، اور پھر بنایا اور کہا، اور پھر تمہارے تھانوی نے یہ نقل کیا جو تمہارا حکیم الامت ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لے۔ یہ آپ کا مطالبہ آپ پورا کیا، ملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر 122 ملفوظ نمبر 135۔ نمبر 5، جو تم نے حوالہ جات پیش کیے الزامی طور پہ، ان تمام کا جواب اجمالی طور پہ یہ ہے کہ ذرا مرتکب اور منکر کا فرق بھی سمجھ لیں، منکر اور مرتکب کا فرق بھی سمجھ لیں۔ جنہوں نے اطلاق کیا ہے، انہوں نے ارتکاب کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت خاصہ کے منکر نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت خاصہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ ہمارے اعتراض کا جواب دیتے نہیں ہے، دوسری باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ تمہاری علمی اوقات ہے، یہ تمہاری علمی حالت ہے۔ بات تو یہ ہے کہ رحمت للعالمین، میں ان کو بریلیوں کو میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن مجید کا اس آیت کا وہ مختصر المعانی کے طرز پر جواب دوں، جو لغت کی مشہور کتاب ہے اور ہر مدرسے کے اندر درس نظامی کے، ہمارے مدرسوں میں درس نظامی کے 5ویں درجے میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں قصر موصوف علی الصفت اور قصر صفت علی الموصوف کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے بریلیوں کے تو یہ اوپر سے بات گزر جائے گی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ قصر موصوف علی الصفت کیا ہے اور قصر صفت علی الموصوف کیا ہے۔ لیکن میں